अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इफ्तार ट्रांसमिशन में। रहमतों और बरकतों वाली रात, जिसको अंदाज़न ये कहा जा रहा है कि शायद वो 27वीं शब है, वो आन पहुंची है। और आज की रात जब कुछ देर के बाद अंधेरा ढल जाएगा और उसके बाद जब इशा की नमाज़ हो जाएगी तो फिर ये सारी रात या हत्ता मतलाइल फ़ज्र, सुबह तक फिर इसके लिए सलामती ही सलामती शुरू हो जाएगी। गो कि ये कन्फर्म नहीं अभी तक कि ये 27वीं रात शब कदर जो है, 27वीं रात तो यही है आज की रात, लेकिन शब कदर ये है या नहीं है। यही एक सबसे बड़ा आज सवाल उठाएंगे कि क्या शब कदर का 27वीं रात में होना, उससे मुताल्लिक क्या बातें हैं या उससे मुताल्लिक क्या कहा गया है या उससे मुताल्लिक क्या बताया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ताक रातों की बात करते हैं तो ताक रातों में जो कुछ अहादीस मैंने कुछ पढ़ी, उसमें तो कहा जा रहा है कि आखिरी जो रहने वाली रातें हैं 9वीं, 7वीं और 5वीं, 5, 7, 9, तो इसमें तलाश भी किया जाए। इमाम बुखारी साहब भी इसको फरमाते हैं। फिर इमाम तिरमिज़ी, अहमद और निसाई, यहाँ तक कि इमाम तिरमिज़ी हदीस सही में ये फरमाते हैं कि जो उसमें दुआ करनी है वो। तो हम आज दरअसल इस लैलतुल क़द्र की फ़जीलत, बरकत को जानेंगे कि ये हज़ार रातों से, जब इसको कहा गया है कि शब क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है, सूरह क़द्र की जो आयत है, तो हज़ार महीनों से बेहतर से क्या मुराद है। और इसकी जो नेकियां हैं, इसमें पढ़ने वाले नवाफिल, इसमें की जाने वाली तस्बीहात, इसमें किए जाने वाले सुजूद, इसमें किए जाने वाले रुकू, इस रात में किए जाने वाले क़याम, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और इससे क्या होता है, और इसके अलावा इसमें क्या ख़ासियत है, और इसकी निशानियाँ अमूमी तौर पर क्या बताई जाती हैं। अमूमी तौर पर यह भी कहा जाता है कि उलमाए कराम की तरफ से, बहुत जय्यद उलमाए कराम की तरफ से, कि इस रात कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आपको आएगी करीब करीब। फिर जो रोशनी है वो हल्की हल्की बनफशी या सुरमई, इसकी एक निशानियों में से एक निशानी है। तो क्या इन निशानियों को हम मुस्तनद समझ लें या ना समझें, तो ये ज़रूरी है। इस वक्त इसी बात को हम आगे बिठाएंगे और आगे लेकर चलेंगे। इस वक्त वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, ज़रा वो मुलाहिज़ा कर, गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे आप वफाकी वज़रा की, और उस बारे में हमें ब्रीफ भी कर रहे थे। तो अभी फिर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, फिर आपको लिए चलेंगे कुछ देर के बाद। और क्योंकि अभी कुछ सिग्नल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कुछ अहम चीज़ें अभी बताई भी हैं जो कि आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे शब क़द्र की, और शब क़द्र की फ़जीलतों की, उनकी बरक़ात की, आखिरी अशरे की किस ताक रात में शब क़द्र है, हो सकती है, या इसके बारे में शवाहिद मिलते हैं कि इस रात में है, या ये हर साल बदलती रहती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इससे भी बड़ा एक और सवाल है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में उमूमी तौर पर इन दिनों में हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, और लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ नहीं जा सकते। आज की रात पाकिस्तान में ताक रात है, लेकिन आज की रात सऊदी अरब में ताक रात नहीं है। हालांकि सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इससे क्या मुराद ली जाए? तो वो ताक रातें क्या उस स्पेसिफिक एरिया के लिए अलग ताक रात है? ये कन्फ्यूजन है, इसको दूर करेंगे और अफजल तरीन रात में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कैसे समेटी जाएं, और उसका सवालों का जवाब लेंगे। क्या बता रहे हैं वीडियो साहब? शफकत महमूद साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रा आपको सुनाते हैं। किसी सिचुएशन हो रही है तो सबसे पहले जो हमने सवालात उठाए थे उनको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि शब क़द्र के बारे में आज कहा जा रहा है कि आज शब क़द्र हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम इस बात पर भी इशारा देते हैं कि 27वीं रात जो है वो शब क़द्र है। तो शब क़द्र की जो फजीलतें हैं, वो बरकतें हैं, ये कैसे समेटे। शब क़द्र आखिरी अशरे की किस ताक रात में हो सकती है, होती है, या ये हर बार चेंज होती है, और अफजल तरीन रात में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कैसे समेटी जाएं, इस पर हमने बात करनी। लेकिन सबसे पहले कलाम एक सुनते हैं, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है रफ़ाक़त अली ख़ान साहब के फ़र्जंद बख्त अली ख़ान साहब। उनसे रिक्वेस्ट है कि जी सुनाएं हमें आज क्या नया लेकर आए। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत कलाम है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, कोशिश करूँ जी।
کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے، نہ مانگوں گا تجھ سے، تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، وقت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت نیا ٹرم، بہت اچھا، بہت اچھے، اللہ آپ کو اور زیادہ ہمت دے، طاقت دے، اور زیادہ خلوص پیدا کرے آپ کے گلے کے اندر، آپ کی آواز، آپ کے سوز کے اندر۔ تو ابو حمزہ، مفتی ابو حمزہ ظفر جبار چشتی صاحب، یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے سورہ قدر ایک پوری آیت ہے اور قریب قریب، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی احکامات ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مرتضیٰ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے آج بڑے ہی اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں کہ یہ شب قدر کیا ہے، بیسک یہ 1000 مہینوں سے بہتر افضل قرآن میں کہا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ مجاہد کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد کرتا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا عمل کوئی 1 ماہ 2 ماہ 10 ماہ 20 ماہ 25 ماہ تک محدود نہیں تھا، یہ اس کا عمل 1000 مہینوں تک اس کا یہ عمل تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے جب یہ خبر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی خدمت میں یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ مجاہد کہتا ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے سورہ قدر کا نزول فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے نفوس قدسیہ ہے نا، انہوں نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں کہ اس رات میں آپ کا امتی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ تو اس نے تو سارا دن جہاد کیا تھا اور ساری رات وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، آپ کا امتی صرف ایک رات میں وہ میرے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دے، سجدہ ریز ہو جائے، وہ تو 1000 مہینے تھے اس کے عمل کے، میں 1000 مہینوں سے زیادہ اجر آپ کی امتی کو عطا کر دوں گا۔ ایک دوسری روایت اس بارے میں ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے پہلی امتوں کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے مجھ تک، فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں مجھ تک پیش کی گئیں۔ ایک موقع پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھ پہ پہلی امتوں کے اعمال پیش کیے گئے۔ یہ موقع ہے فرمایا کہ عمریں پیش کی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ کسی کی 200 سال عمر ہے، کسی کی 300 سال عمر ہے، کسی کی اس سے زیادہ عمر ہے، تو لہٰذا جس کی زیادہ عمر ہے اس کے عمل بھی زیادہ ہوں گے، اور میری امت کی عمریں کم ہیں۔ تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ جبریل امین سورہ قدر کو لے کر کے میرے پاس تشریف لے آئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کی عمریں گرچہ کم ہیں لیکن میں ایک رات ایسی آپ کی امت کو دے دوں گا جس میں وہ عبادت کریں گے تو میں 1000 مہینوں سے زیادہ، حد مقرر نہیں کی کہ 1000 مہینے ہیں، یہ تحدید نہیں ہے، حد نہیں ہے، فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ میں منیمم 1000 مہینے، جی منیمم 1000 زیادہ، اس سے زیادہ۔ اور مرتضی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں آپ، یہ کتاب مجید کا، ہم تو اسے بھول گئے نا، ہم نے تو اسے بلا دیا ہے، ہم نے تو طاق میں صرف اسے محدود کر دیا ہے، لیکن اس کا اعجاز دیکھیں۔ یہ سورہ قدر جو ہے یہ اس کے حروف 114 ہیں۔ ایک منٹ سر ذرا رکیے گا، 114 کا ذکر دوبارہ کرنا ہے، مجھے ایک مختصر سی بریک لینی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے کے واپس آتے ہیں مفتی صاحب کی، پھر دوبارہ سے بات سنتے ہیں۔ لیتی ہے آپ کی نسبت، لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے وہی بھرتے ہیں جولیاں
چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہے سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہے سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں بہت پیارا اللہ آپ کو اور زیادہ استقامت دے، ہمت دے. ثنا خان مصطفیٰ کی ایک اپنی ہی شان ہے، اپنی شان بنائی ہے. اللہ آپ کو مزید اور زیادہ طاقت اور ہمت دے. تو مفتی ابو حمزہ ظفر جبار چشتی صاحب، ہم 114 کی بات پر آ کر رکے تھے کہ یہ 114 کا ذکر ہوا اور اس کے بعد ہمیں بریک پر جانا پڑ گیا اور پھر نعت ہو گئی. تو فرمائی گا کہ 114 کے بعد کیا ذکر فرما رہے تھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو قدر والی رات میں. جی. تو اس کے 114 حروف ہیں. جی. یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، اسلوب دیکھیں. جی جی. کہ 114 حروف ہیں اور قرآن کی سورتیں بھی 114 ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا آپ اعجاز دیکھیں کہ اس کے 30 کلمات ہیں اور قرآن کے 30 ہی پارے ہیں. واہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں امام سیوطی علیہ رحمہ آپ فرمایا کہ اس کی آیتیں 5 ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا کامل یقین ہے کہ چونکہ 5 آیتیں ہیں تو یہ 25ویں جو تاک رات ہے یہ شب قدر ہے. لیکن میں سید المفسرین امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اسی صورت میں جو لفظ آیا ہے نا ہیا یہ 27واں کلمہ ہے. اچھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں چونکہ ہیا یہ رات یہ جی فرمایا یہ 27ویں شب ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی نشانیاں جی علماء فرماتے ہیں اتفاق ہے بالاجماع کہ مطلع صاف ہوگا، آسمان کلیئر ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس رات میں کتوں کی آواز نہیں آئے گی. پھر فرمایا کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا. اچھا. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ نہ صرف سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہوگا بلکہ جو جہاں جہاں کھارا پانی ہوگا وہ اس رات کی برکت سے میٹھا ہو جائے گا. یہ اتنی اہم رات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے
حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا کر دی. اور پھر اس میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے شب قدر بتانے کے لیے نکلے تو 2 آدمی باہر جھگڑ رہے تھے. ان کے جھگڑنے کے سبب یہ بات اٹھا لی گئی اور طاق راتوں میں پھیلا دی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ شب قدر ایسی عظمت والی رات ہے جس میں ملائکہ جو ہیں جبریل امین کی قیادت میں آسمان سے اتنی تعداد میں زمین پہ آتے ہیں، کیونکہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے کہ زمین اتنی تنگ پڑ جاتی ہے. اتنے آسمان سے فرشتے اس رات جبریل امین کی قیادت میں زمین پہ آتے ہیں. وہ ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو کہ کون کونے میں بیٹھ کے آج اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، واہ واہ واہ، کون بیٹھ کے اپنے مالک کے آگے اپنا دامن طلب پھیلا کے اسے بخشش طلب کر رہا ہے. ایک مجھے رائے اور لے لینے دیں علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب سے. علامہ صاحب ہم نے 2 سوالات آج اٹھائے ہیں کہ جو شب قدر ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یہ تو طے ہے، اور یہ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں اس کو تلاش کرو. کس طاق رات میں ہے اس کے بارے میں کیا ہمیں ملتے ہیں، پریسیڈنٹس ملتے ہیں یا مثالیں ملتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مثال کے طور پر سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. وہاں کل ہے شب قدر ہو چکی ہے، یہاں پاکستان میں آج شب قدر ہے. تو اس تضاد میں ہم وہ جو شب قدر کی تلاش ہے وہ کیسے کریں؟ اور مثال کے طور پر اگر میں آج پہنچا ہوں سعودی عرب میں یا مکہ میں یا مدینہ میں تو ہم وہ جو طاق رات تھی اس کو کیسے تلاش کریں؟ کیونکہ میرے ہاں تو آج تھی، میری کل والی بھی گزر گئی تو میری آج والی بھی گزر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ پاک کا جتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کے بعد ایک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش کو جس طرح عام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ایک آخری عشرہ مقرر فرمایا. پھر اس آخری عشرے میں ایک طاق رات مقرر فرمائی جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صحیح. اب اس 1000 مہینوں سے بہتر والی جو رات ہے، یہ ایک رات چونکہ متعین نہیں ہے، کیونکہ اگر اس ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے چلے جاتے تو ہوتا یہ کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک رات میں عبادت کرتے، باقی تمام راتوں کو چھوڑ دیتے. ٹھیک. اور چونکہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس میں مشقت ہے. انسان کی جو طبی فطرت ہے وہ چیز چاہتی ہے کہ انسان سہولت چاہتا ہے. تو اس پیش نظر انسان پھر صرف 27ویں رات یا صرف 25ویں رات کو ہی طے کر لیتا اور اس میں عبادت کر لیتا. دوسری طرف احادیث میں جو یہ آتا ہے کہ طاق راتوں میں کون سی رات 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں کون سی رات طاق رات ہو سکتی ہے اور شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس میں مختلف روایت ہیں. چنانچہ ایک آتا ہے حضرت زر بن حبیش جو ہیں تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے جو بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جس کو نسبتی بھائی کہتے ہیں، یا دوسرے جو آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شب لیلۃ القدر ہے وہ پوری سال میں ہے، اگر جو پوری سال عبادت کرتا ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. چنانچہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ انسان کسی ایک رات کو مقرر کر کے اسی میں عبادت کرے، باقی سے غافل نہ ہو جائے. لیکن یہ معلوم ہے کہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے کی طاق رات میں سے ہے اور اس میں 27ویں رات ہے. چنانچہ حضرت ابی بن کعب کا اپنا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 27ویں رات. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ نے رمضان کے جو درمیانی عشرہ ہے اس میں اعتکاف فرمایا. اب اس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایسی رات ہوگی کہ جس رات میں پانی اور گارے میں سجدہ کر رہا ہوں گا. چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ 21ویں رات تھی جس میں دن کو صبح کے ٹائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب بیان فرمایا، تو چنانچہ رات تک آسمان صاف تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ آسمان سے بارش برسی.
اب بارش برسی اس وقت جو چھتیں ہوتی تھی وہ کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی. بالکل. تو چانچہ بارش کے پانی زمین پر آئے اور زمین پہ پانی اور گارا مکس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز پڑھی. چانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ماتھے پر وہ آثار دیکھے پانی اور گارے کے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ 21ویں رات تھی اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ 23ویں رات تھی. چانچہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو اس کی تعیین ہے اس میں فقہا کے 40 سے زیادہ اقوال ہیں کہ شب قدر کون سی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باقی ماندہ 9ویں، باقی ماندہ 7ویں یا باقی ماندہ 5ویں میں پڑھیں. بالکل. تو اس میں بعض فقہا اس کی جو تشریح فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں باقی ماندہ 9ویں سے مراد یہ ہے کہ آپ آخر سے چلیں. تو باقی ماندہ اگر آپ 29ویں کو شب مانتے ہیں آخری، تو اگر 30واں روزہ نہیں ہے تو آپ اس حساب سے چلیں تو 21ویں جو ہے وہ تاکرات ایک لیلۃ القدر آتی ہے، پھر 23ویں آتی ہے، پھر 25ویں آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، چونکہ متعدد صحابہ کو خواب میں لیلۃ القدر کا بتایا گیا. کسی صحابہ نے اس کی پیش گوئی کی کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ 27ویں رات ہے، کسی صحابہ نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ 25ویں رات ہے، اور کسی نے کہا کہ 23ویں رات ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ آپ کے بہت زیادہ خواب ہیں، ان خوابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان 23ویں، 25ویں یا 27ویں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو آخری ہفتے میں تلاش کرو. نہیں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، کل ہم نے خانہ کعبہ میں تراویح دیکھی ہے، ہم نے براہ راست ہم نے تراویح دیکھی ہے. تو کل تو وہاں تاک رات تھی، 27ویں رات تو وہاں گزر گئی. اچھا 27ویں رات تو آج پاکستان میں بھی ہے. بہت زیادہ فرق نہیں، میں کو امریکہ یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ 19 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا فرق ہو. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل تو تاک رات تو کل تھی، وہ تو گزر گئی. اچھا کل والی تاک رات تھی یا آج والی 27ویں رات ہے؟ یہ میں نے جواب لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، اور اس سوال کا جواب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا.
عائشہ بہت اچھے, بہت خوبصورت, بہت اچھے, بہت اچھا آواز, بہت اچھا کلام اور بہت اچھے الفاظ اور بہت اچھی ادائیگی. بہت شکریہ آپ کا. مفتی ابو حمزہ ظفر جبار چشتی صاحب اور علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب, کچھ پوائنٹس بیان کیے گئے علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب کی طرف سے. تو بریک سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا کہ جو 27ویں شب کی تاکرات تھی یا 25ویں تاکرات تھی یا 23ویں تھی یا 21ویں تھی, وہ تو پاکستان سے ایک دن پہلے ہو گئی. تو پھر وہاں کی جو تاکرات تھی وہ کیا تھی, اور جو اب آج پاکستان میں ہوگی اس کی تاکرات کیا تھی؟ پہلے شہزاد صاحب آپ فرما دیجئے گا, پھر میں مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, جو تاکرات کے حوالے سے گفتگو ہے کہ آج یہاں پر تاکرات ہے, گزشتہ شب سعودیہ میں تاکرات تھی, تو اس کے بارے میں ایک اصولی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ جو رمضان کا جو دار و مدار ہے یہ چاند پر ہے. چونکہ اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں ان کا دار و مدار چاند پر ہے, اور چاند کے حساب سے, وقت کے حساب سے لگتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ جو نماز ہے وہ لوگوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اب اس حساب سے تو آپ اختلاف مطالعے کا اعتبار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کراچی میں ایک وقت ہے عصر کا اور مغرب کا, تو اسلام آباد میں فرق ہے. یعنی ہمارے پاس جو وقت کے حساب سے سورج طلوع ہوگا یا غروب ہوگا, ہم اس حساب سے وقت کے حساب سے اس کا تعین کریں گے. نہیں علامہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ چلے ہم اگر امریکہ اور پاکستان کو کمپیئر کریں نا, تو وہ بہت دور, ایک بہت دوسری کنٹری, یا ہم آسٹریلیا اسکینڈینیوینز کی طرف جائیں یا مطلب ویسٹ, دونوں سائڈ پر ہم چلا جائیں, تو دونوں میں ہمیں کوئی 19 گھنٹے کا 17 گھنٹے کا ٹائم کا فرق نظر آتا ہے. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر گیپ ہوگا, مطلب جب ہماری افطاری ہونی ہے اس سے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد رات وہاں بھی ہے. سیم وقت میں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں یا تراویح کر رہے ہیں, سیم وقت میں مکہ مکرمہ میں مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے, لیکن وہاں تاکرات نہیں ہے, یہاں تاکرات ہے. تو پھر اصول یہ ہوا کہ تقریباً سارا ہی جو آخری عشرہ ہے وہ تاکرات کا ہوا نا. دیکھیں چاند کے حساب سے جو آپ دیکھیں نا, سعودیہ کا اور ہمارا وقت کا جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں, اس میں گزشتہ دنوں ہی میں اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کر رہا تھا, کیونکہ یہ سوال اس سے پہلے بھی اٹھا. تو علم فلکیات کے حساب سے آپ جہاں دیکھیں گے وہاں پر چاند پہلے دن نظر آ جاتا ہے. جی ہاں. تو اس حساب سے وہ 2 گھنٹے کا فرق 22 گھنٹے کا فرق ہوا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. یعنی وہ 2 گھنٹے کا فرق, 2 گھنٹے پیچھے نہیں ہے اس حساب سے, ہم سے سعودیہ 22 گھنٹے آگے ہے. کیونکہ چاند کے حساب سے 22 گھنٹے, کیونکہ ایک دن پہلے ہو گیا وہ. جی 22 گھنٹے آ گیا, تو اس حساب سے پھر وہ اختلاف بھی نہیں رہتا. صحیح ہے. یعنی پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں شب قدر نہیں ہو سکتی, یہ بات ٹھیک ہے پھر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ اسی حساب سے بنایا کہ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا, اور مختلف حصوں میں چاند کے اعتبار سے کسی کے لیے دن تھا اور کسی کے لیے رات تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کے لیے مختلف وقتوں میں شب قدر کو متعین فرما دیں, ان کے لیے الگ الگ دے دیں, یہ اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا لایا ہوا نظام ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اور اس حساب سے اگر انسان چلے گا تو وہ اپنے وقت اور اپنے چاند کے اعتبار سے ہی اس کو پہچان سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو مفتی ابو حمزہ جبار صاحب, آپ کیا اس پر فرماتے ہیں, اس پوائنٹ کے پر؟ میں گزارش کروں کہ بالکل حضرت نے جو فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں, کیونکہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ٹھیک ہے. اور دیکھیں چونکہ یہ ایک نظام قدرت ہے, کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں ظہر ہو رہی ہے, کہیں ظہر ہو رہی ہے تو کہیں عصر ہو رہی ہے, کہیں عصر ہو رہی ہے کہیں مغرب ہو رہی ہے, کہیں رات ہو رہی ہے کہیں دن, کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں عشاء ہو رہی ہے. سیم یہ نظام ہے, یہ 24 گھنٹے مالک کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ہمیں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے, اور چاند دیکھ کے مطلب تم نے اس کو افطار کرنا سے مراد کہ اس کے دن پورے کرنے یا شوال کا مطلب عید کی بات ہے. تو یہ ایک نظام ہے اور اس کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے. یہ نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگ یہ کہیں کہ سعودی عرب میں چونکہ کل شب قدر ہو گئی ہے تو یہ وہ ایک ہی شب قدر تھی ادھر ہو گئی, ادھر جو ہم منا رہے ہیں یہ شب قدر نہیں. یہی تو میرا پوائنٹ ہے, اس کا مطلب نہیں, اس کا آج ہے شب قدر نا, ہمارے پاکستان میں تو ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا, کل بھی ہو گئی, آج بھی ہو گئی. اسی طرح سعودی عرب میں پرسوں ہمارے ہاں ہو گئی, اس سے ایک دن پہلے سعودی عرب میں ہو گئی. تو ذرا عشرہ دیکھیں تو یہ تقریباً 10 دنوں کے اندر ہی ساری ہو گئی. جی. ساری راتوں کے اندر تاکراتیں ہو گئیں, ساری راتیں ہی شب قدر بھی ہو گئیں.
یہ کیا کریں؟ جہاں کے لوگ مطلب وہ وقت کے ساتھ ہے نا، جیسے حضرت نے کہا کہ 22 گھنٹے سعودی عرب ہم سے پہلے ہے، اور دوسری بات کہ کراچی والے، ہم یہاں لاہور والے افطار کر چکے ہوتے ہیں، تو کراچی والے ابھی چونکہ افطار کا وقت ان کا نہیں ہوتا، ادھر ہم سحری کر چکے ہوتے ہیں، فجر ادا کر چکے ہوتے ہیں، کراچی والے یہ بھی ایک ملک کا حصہ ہے ہمارا، مطلب بالکل قریب ہے، تو اس وجہ یہ ہے۔ میرا سوال فرشتوں کے اترنے کا ہے، زمین پر آنے کا ہے، ملائکہ کے زمین پر آنے کا ہے، کیونکہ واضح تر حکم ہے یا حتی مطلع الفجر، اور ادھر فجر تک اذان تک ہوتا رہتا ہے۔ اب فجر کی اذان اگر تاک رات کی باتیں ہیں کہ ہم نے تاک راتوں میں ہی اس کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایک خطے میں جہاں پر ایک دن پہلے ہم سے روزہ رکھا گیا، لیکن ہوتا ہی تقریباً پوری دنیا میں ایسے ہے کہ یا ایک دن وہ پیچھے ہیں یا ایک دن وہ آگے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہی پھر کہیں نہ کہیں ملائکہ زمین پر اتر رہے ہیں۔ بے شک یہ مالک کا یہ پھر مزاج سمجھ آتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جہاں شب قدر ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہے، وہ رات سلامتی والی ہے، طلوع صادق صبح صادق تک وہ سلامتی والی ہے، وہاں فرشتے جبریل امین کی قیادت میں اتر رہیں گے، ہر صورت میں اتریں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بالکل۔ تو شہزاد صاحب کیا پھر اس کا فیصلہ یہ کیا جائے کہ چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہو تو خطہ وائز تقریباً روز ہی ایک تو تاکرات ہے، تقریباً روز ہی خطے وائز، اور دوسرا یہ کہ روزانہ ہی پھر ملائکہ زمین پر اتر رہے ہیں، اور پھر روزانہ ہی سلامتی ہے آخری عشرے میں؟ اچھا، یہ جو آپ کی جو بات ہے اس میں ایک میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں جی، کہ روئے زمین پر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے، یہ آپ نارویجن سائیڈ ہو ہی نہیں، شب قدر تو اس حساب سے پر ہو ہی نہیں، یعنی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس حساب سے ہمیں جو اصول بتایا گیا ہم اس کو فالو کریں گے۔ اب وہ اصول چاند ہے، چاند کے حساب سے ہماری جو تاکرات بنتی ہے وہ ہمارے لیے شب قدر ہے، جو سعودیہ والوں کے لیے بنتی ہے وہ اس کے لیے شب قدر ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور دوسری بات میں نے اس کا کویسچن کرنا ہے کہ مثال کے طور پر میں کل رات کو ٹریول کیا، میں نے صبح فجر کے وقت میں نے ٹریول شروع کیا سعودی عرب کا، اور میں آج سعودی عرب پہنچ گیا ہوں۔ میں تو تاکرات تو کل سعودی عرب میں گزر گئی، اب میری تاکرات کون سی ہوگی؟ ایک بریک لیتے ہیں، بس ایک بریک لیتے ہیں، اس کا جواب لیتے ہیں، یہ کنفیوژن ہے نا، سوال ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بڑی مختصر سی بریک لینی ہے ہم نے، حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی والی کل ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ
ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفرف شب اسرا میں ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت شفاق صاحب، بہت اچھے، بہت خوبصورت آواز آپ کی، بہت اچھے الفاظ، شاعری، بہت اچھا خوبصورت کلام آپ نے چنا ہے۔ تو مفتی صاحب ہم سوال شروع کیا تھا ہم نے، اور اسی سوال کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سوال تو یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا کہ پھر کیا یہی طے کیا جائے کہ پورے عشرے میں ہی تاخرات طے ہو جاتی ہے، چاہے وہ خطے وائز ہی ہو، اور پورے ہی عشرے کے اندر ملائکہ زمین پر اترتے ہیں؟ جی بالکل، جہاں جہاں مطلب 21ویں شب جہاں ہوگی یا 23ویں شب ہوگی یا 25ویں شب، ان کے مطلب اپنے شیڈول کے مطابق ان میں جو بھی تاخرات اپنا شب قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے ملائکہ بھی اتارتا ہے۔ یہ ٹائم وائز ہے، چاند ایک دن پہلے ہے، چاند ایک دن بعد ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں ہے جو دن جو رات، اس کے مطابق جو مطلب احکام ہیں شریعت کے، اسی کے مطابق ہوں گے شب قدر۔ اگر یہ نہیں ہے، دیکھیں کل ادھر 29 روزے ہو جاتے ہیں جی سعودی عرب میں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ عید تو ادھر ہو گئی، تو ہم پاکستانی اگلے دن کیا کریں؟ عید تو ادھر ہوگی۔ اور عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جس دن ادھر عید ہوتی ہے ہم روزہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بھی اس سے اگلے دن شاید عید ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاں مطلب چونکہ ہمیں چاند اور سورج کو دیکھ کر کے یہ اپنا نظام عبادت جو ہے یہ ہمارا مختص کر دیا گیا ہے، جیسے میں نے قرآن میں پڑھا، حضرت نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس لا غسق اللیل، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کو قائم کرو سورج کو دیکھتے ہوئے، چاند کو دیکھتے ہوئے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ عبادات کے بارے میں فرمائیے گا کہ اب عبادات کیا کیا جا سکتا ہے، ریکمینڈ کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شب قدر اگر کوئی شخص امام جعفر صادق جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا مختصر سا آپ کو اس کا حل بتاؤں، جو شخص شب قدر نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں شب قدر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، جو شخص 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے نا حضرت اس شب قدر میں، اللہ مطلب اتنا ثواب کہ آپ کیلکولیٹ کر لیں اس 84 سال کو اور اس رات کے مطلب گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اگر وہ اپنے مالک کے آگے سجدہ ریزی کر لے تو مالک اسے کتنا ثواب عطا کرے گا۔ 1 منٹ وہ عبادت کر لے تو عبادات میں کیا کیا جائے؟ نوافل ادا کیے جائیں، قرآن کی تلاوت۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں شب قدر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پہلے حصے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، دوسرے حصے میں نوافل ادا کرتا ہوں، تیسرے حصے پہ میں گریہ زاری کرتا ہوں، اپنے مالک کے آگے دامن طلب پھیلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور استغفار مالک کے آگے پھر سجدے میں سر رکھ کے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اس اسرائیلی کی عبادت کو آپ دیکھ کر کے کہ جو ساری رات عبادت کرتا تھا اور سارا دن جہاد کرتا تھا، 1000 مہینوں پہ یہ اس کا عمل محیط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حبیب کا امتی اس رات میں
मेरे आगे अपना सर को फेंक देगा, सर रख देगा, सजदा रेज हो जाएगा, मैं उसे उस इसराइली की इबादत से ज़्यादा अता करूँगा। और साथ में वो दुआ जो फरमाई गई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये इमाम तिरमिज़ी अहमद नसाई से रवायत है और ये हदीस है, और इसी के बारे में कहा जाता है कि ये दुआ बार बार पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अफाका होगा, फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे, वहाँ पर कुकिंग शो जारी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। मैं हूं शेफ़ बशीर खान और उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप और सारी रेसिपी जो मेरी फॉलो करेंगे। जो आज रेसिपी मैं लेके आया हूं मैं बता देता हूं आपको। जैरो रोल बनाना है हमने। जैरो रोल जो बनाते हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह और चिकन के अंदर दिखा होगा आपने स्टिक्स वगैरह बनाते हैं, तो उसका जो मैं अल्टरनेट जो है फ्राई पैन में बना के दिखाऊंगा। वैसे ग्रिल होता है ज़्यादातर, इसकी जो पीसेस है वो पूरे इसी तरह स्लाइस की तरह निकालते हैं, लाइक shawarma यानी पीटा ब्रेड के साथ जो बनाते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं लाइफ बॉय के स्टॉल पे। और हैंड वॉश ज़रूरी है। पता है आपको, कोई भी काम आप करेंगे सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि वॉश योर हैंड। ठीक है, तो हैंड वॉश करना लाजमी है जर्म्स के लिए, और ख़ुद भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रहें। इस तरीके से ये देखें, हाथों को बिल्कुल तरीके से 20 सेकंड तक आपने प्रॉपर जो है इसको इस तरीके से चारों तरफ जो धोना होता है। ठीक है जी, ये चीज़ इस तरह करेंगे ताकि ये आप भी सेफ़ रहें और दूसरा भी सेफ़ रहे, क्योंकि काम हमारा जो है कुकिंग का है और खाना खिलाना या खिलाना जो भी आपको पता है, इस चीज़ में हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, और किचन में है जो रेसिपी ये चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें थोड़े से 2-3 टेबल स्पून जो है ऑयल चाहिए फ्राई पैन में, जो मैंने पहले ऑलरेडी रखा हुआ है, और इसको मैं गर्म भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये हीट जो है ऑयल हो जाए, ताकि हमारे पास टाइम जो है कम होता है। अच्छा, वेजिटेबल्स में क्या चाहिए? वेजिटेबल हमें चाहिए कैबेज, ठीक है जी, ये भी हम जूलियन शक्ल में इसको काटेंगे। ग्रीन पेपर, इसको बेल पेपर भी कहते हैं, शिमला मिर्च भी है, ठीक है जी। कैरेट्स, गाजर जो है हम इसकी जूलियन कटिंग करेंगे। अच्छा, रेड पेपर भी हमारे पास है, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। और इसकी वेजिटेबल्स में ये है कि इसको कोई हम सौते वगैरह नहीं करते हैं, ये फ्रेश वेजिटेबल डाला जाता है। यानी कि आप चिकन जो है वो स्टीम कर लें, लाइक यानी कि ग्रिल कर लें, या इसको फ्राई पैन में डाल दें, तो इसका जारो रोल जो है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। क्रिस्पी जारो बनता है वो एक अलग तरीका है। हम जो है चिकन जारो रोल बना रहे हैं, तो चिकन जारो रोल के लिए वेजिटेबल्स हो गए। साथ में हमें चाहिए बोनलेस। ओके, बोनलेस जो है तकरीबन ये है हमारे पास 300 ग्राम, ठीक है जी, और इसके तकरीबन आप जो है 2 से 3 जो है जारो रोल बना सकते हैं इसीलिए। लाइक यानी कि कोई भी एक सर्विंग में 100 ग्राम जो चिकन है आपका वो इनफ होता है। एक रोल या किसी भी आप जो है नॉर्मली रोल में बनाते हैं तो 100 ग्राम जो है वो इनफ होता है, ठीक है जी। कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर लोडेड भी होते हैं, मगर इस किस्म के जो रोल्स होते हैं वो ज़्यादातर लोडेड होते हैं। ये भी इसकी एक बात है। लाइक पीटा ब्रेड में देखा होगा अपने, पॉकेट बना के भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है रोल की शक्ल में बनाते हैं। तो हम इसको जिस फॉर्म में भी आप चाहें पीटा ब्रेड को बना सकते हैं। पीटा ब्रेड बनाने के लिए भी आपको बताया था कि इसमें जो है नॉर्मली खमीर का यूज़ होता है। मैदे के अंदर वार्म वाटर के अंदर खमीर डालते हैं, लाइक यानी कि 1 kg अगर आपके पास मैदा है तो उसके अंदर 10 ग्राम जो है आप ईस्ट डालते हैं। और ईस्ट के साथ वार्म डालने का तरीका कार ये होता है कि गर्म पानी में उसको पहले जो है थोड़ा सा वार्म वाटर में हम डालते हैं, शुगर मिल्क पाउडर डाल दिया आपने, शुगर डाल दिया, फिर थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, और साथ में ईस्ट आपका ऑलरेडी बनाया होता है, तो उसको अंदर डालने के बाद आप बनाते हो। बनाने के बाद इसको थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए हमें उसको रखना पड़ता है, और उसके बाद उसकी पेटियाँ बना के आप इसको इस तरीके से फॉर्म में जो है फूल जाता है, फिर इसको बेक कर लें आप। तो ये भी एक शॉर्ट मैंने आपको बता दी, ब्रीफिंग बता दी। सेकेंड वन कि बोनलेस हम लेंगे, और बोनलेस खोलने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने ये सेंटर जो हिस्सा होता है इसका, जहाँ स्टिक्स जो है निकालते हैं जैसे बोनलेस का, इस पार्ट ऑफ ये हमारा होता है। अब इसको इस तरीके से निकाल लें। जितने अगर इसको चाहें प्लेन करना चाहें प्लेन कर दें, क्योंकि अभी हमें जूलियन चाहिए तो थोड़ी सी थिक ही चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये देखें ना, बोनलेस हमारी ये आ गया, स्टिक्स भी आ गई इस तरीके से। अब हमने करना क्या है कि चंक्स बनाना हो तो चौकोर क्यूब बनेंगे, मगर जूलियन कटिंग में हमने बनाना है तो ये हमारा इस तरीके से थोड़े से बारीक भी बनाएंगे ताकि इजीली बहुत आराम से ही बन जाए।
चिकन के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में होगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है। बॉनलेस जो है थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, आपके फ्राई टाइम पे भी 4 से 5 मिनट लगते हैं और आपके फ्राई भी इजीली बन जाता है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से बॉइल करना है और इसको फ्राई करेंगे हम। ये देखें, पहले भी आपको बताया जूलियन कटिंग, ये है हमारी जूलियन कटिंग है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रैप करके मसाले आपने लगाने के बाद जो है आप इसको रैप कर दें और किसी भी चीज़ से जो है वो इसको ग्रिल कर लें। ग्रिल करने के बाद स्टिक्स भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा बोनलेस आ गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे बोनलेस। ओके, हम इसको मैरिनेट करना है। ठीक है जी। मैरिनेशन का तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे, हाफ kg के 1 टीस्पून डालता है, मैंने बताया था आपको। तो ये हम आधा स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालें एज पर टेस्ट, जो टेस्ट आपको चाहिए। सेकंड वन वाइट पेपर, वो हम इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर डाल रहे हैं थोड़ा सा, और 1 टीस्पून के तकरीबन जो है थोड़ा सा कम वो हम ब्लैक पेपर डालें। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड वन ये चिली सॉस, ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून और 3 टीस्पून के बराबर जो है 2 टेबल स्पून। ये देखें थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। HP सॉस, बारबेक्यू सॉस नॉर्मल जो HP DB सॉस आता है वो 1 टीस्पून के बराबर हम डालेंगे। ठीक है, और इसको हम सही से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसके अंदर 1 स्पून के बराबर जो है ना, हाफ टी स्पून जो है हमने इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर ऑयल डालना है। किसी भी मैरिनेशन के अंदर ऑयल जब डलता है तो जो आपका मसाला है वो सही से बिल्कुल अरोमा देता है मिक्स करने के लिए। ठीक है जी। ये देखें उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। और सेकंड वन की जो मिक्स आपकी मिक्स करते हैं हम सारा स्पाइस, वो भी प्रॉपर मिक्स हो जाता है। इस तरीके से इसको देख के रखने के बाद आप इसको जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम में जल्दी बनाना होता है। तो हमने आपको मैरिनेशन बता दिया और इसको आप फ्राई करेंगे। ठीक है जी। फ्राई करने का तरीका बिस्मिल्लाह, ये है हमारे पास। देखें इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया और अभी हम डालेंगे इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गर्म कर लिया था पहले ही, ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। ठीक है। अब इसको हम करेंगे ऑयल थोड़ा सा फ्राई सही से। थोड़ा सा तेज हीट में बनाएंगे और जब ये मिक्स हो जाए सारा तो फिर हम इसको जो है थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ये आपकी चिकन का बेहतरीन तरीका है कि बहुत ज़्यादा शुरू में स्टार्ट जो है फ्लेम इसका तेज़ होना चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में देंगे आप, फिर हमारे से ये होगा कि चिकन जो है आपका पूरा अंदर तक जो है प्रॉपर जूसी बन जाएगा। ठीक है। ये है हमारे पास ऑलनेस हो गया। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। वेजिटेबल्स मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें हैं जी। ठीक है जी। मैं इसकी कटिंग भी बता भी देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद जो हम एक छोटे से ब्रेक पे चलेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको प्रॉपर जो है हमने जूलियन कटिंग में ये हमारी कटिंग होगी, और उसको हम थोड़ा बारीक करेंगे क्योंकि ये हमें फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसको फ्रेश डालेंगे। तो बिल्कुल बारीक चॉप लाइक इस तरीके से डालेंगे। और चिकन देखें, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हमारा जूसी सब चिकन जो है वो तैयार हो गया है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। ज़्यादा इस फ्राई करने से क्या होता है कि बहुत बोनलेस जब चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगेगा। तो हमें जूसी फॉर्म चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल लाइट सा इसका कलर। ये देखें बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हमने इसको एक पैन में, क्योंकि हम इसमें ऑयल भी हमने ज़्यादा नहीं रखा है, और इसी ही ऑयल में ही हमने जो है पीटा ब्रेड को इसको जो है हल्का सा फ्राई करेंगे इस तरीके से, ताकि जो है थोड़ा सा वो बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाए। और सेकेंडली थोड़ा सा ये नॉर्मल ये कच्चा पक्का तकरीबन 80% जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट बेक होता है, और थोड़ा सा उसको रखते हैं ड्राई करने के लिए कि आप ग्रिल कर लें इसको तवे में या गोल में, उसको गर्म कर लें इस तरीके से। तो ये देखें टेम्परेचर उसका जो है दोबारा हो जाएगा। और हमारी ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब ज़्यादा वो थोड़ा फ्राई और जो बहुत ज़्यादा जूसी फॉर्म में खाते हैं, तो इस तरीके से हमने बारीक करेंगे इसको। ये देखें इसको हमने चॉप कर दिया, रेड पेपर ग्रीन पेपर, साथ में ही
کو جتنے باریک ہم کر سکتے ہیں آپ اس کو بالکل باریک کریں گے، کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ ویجیٹیبل فریش اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو میں بالکل سیلیڈ کی طرح جیسے باریک کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے آپ چاہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ نائف سے کریں، کدو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ویجیٹیبل جو ہے فریش بالکل، یہ دیکھیں اس کے سے ہم نے اس کو رکھیں گے اور اس کو بھی یہاں رکھیں گے. سیکنڈ ون ہمارے پاس جو ہے گاجر، تھوڑا سا بسم اللہ، یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو لائٹ سے براؤن کر دیا. اب جو ہے یہ تھوڑا سا اس کو جب ہم فولڈ کریں گے تو وہ تھوڑا سا ایک کرسپی ٹائپ بھی ہے اس کے اندر آ جائے گا، تھوڑا دونوں چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی. ساتھ میں ہم نے اس کو یہ اس طریقے سے فارم میں رکھیں گے. اور سیکنڈ ون ایک اور ہم اس کو دونوں اس کو بھی تھوڑا سا یہ ہم گرم کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. جب تک یہ گرم ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہی ہم نے کیرٹس کو کٹنگ کرنی ہے. یہ ہمارے پاس گرین پیپر ہے، گرین پیپر کو بھی ہم باریک فارم میں ڈالیں گے تاکہ کھانے میں جو ہے چنکس جو ہے زیادہ نہیں آئے، تو تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے، کیونکہ اگر سوتے ہوگا آپ چاہیں تو اس کو سوتے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے بالکل باریک سا، تو پھر اس کے لیے تھوڑا چنکس بڑے بھی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کو بالکل باریک کریں، بالکل باریک فارم میں اس طریقے سے ہم نے باریک کیا ہے تاکہ کھانے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. گرین پیپر ہو گیا، ریڈ پیپر ہو گیا، کیرٹس ہو گیا. یہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کو مزید ہم اس کو گرم کریں گے اس طریقے سے. یہ دیکھیں اچھا، پروگرام سے بھی تقریباً ہمارے اینڈ پہ ہی ہے، مطلب کہ ان کے بہت سے ہم نے شو کر لیے ہیں، اور امید ہے کہ جتنی بھی ریسیپیز آپ نے فالو کیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا. فیڈ بیک میں نے بہت ساری چیزوں کی لوگوں کی فرمائش بھی تھی جیروں کی، تو لہٰذا اس لیے میں نے بنایا. مزید آپ کو ریسیپی جو چاہیے ہو میرے پیج پہ بھی آپ لے سکتے ہیں، کیپٹل ٹی وی کے یوٹیوب کے چینل پہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے دونوں چیزوں میں آ جائیں گی مزید. اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپ کو فیڈ بیک یا چیز چاہیے ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، میں بالکل حاضر ہوں. اور جو نمبر ہے آپ میرا نیٹ سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، کٹنگ بھی ہو گئی ہماری، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ایونٹس وغیرہ جو کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے، تو ایونٹ مینجمنٹ وغیرہ بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اس قسم کی کوئی بھی مجھ سے ہیلپ چاہیے ہو آپ کو تو بالکل میں حاضر ہوں. یہ ہمارے پاس آ گیا جی. اب ہم چیزیں کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں اور اپنی جی ہم نے کٹنگ کر لی. ویجیٹیبلس ہو گئی، چکن آ گیا ہمارے پاس. اچھا، اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جو ہے نارملی ہر کسی کے اپنے حساب سے مطلب آپ چیزیں چاہیے، مایوں چاہیے، یہ اس پر ڈیپینڈ ہے. چکن ہمارے پاس موجود ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کا بیس بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ہم نے اس میں چلی گارلک کیچپ کنور کا 100% پیور پلپ سے بنا ہوتا ہے، ٹماٹو کیچپ کے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمیں کیونکہ پرسنلی میں نے اس کو استعمال کیا ہے تو مجھے آئیڈیا ہے ان چیزوں کا. یہ ہم اس میں تھوڑا سا بیس ڈالیں گے، ساتھ میں بہت سا تھوڑا سا چکن. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بالکل بنتا ہے، تھوڑا سا الگ جی فارم میں. یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر کیبیج، اوکے، تھوڑا سا اس کے اندر باریک گرین پیپر، اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا کیرٹس. دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل آپ تھوڑا سا یہ بالکل ہی فل یمی سا. یہ اس میں آپ مائنیز کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں، چیز کی کر سکتے ہیں. اور ہم ڈال رہے ہیں کیچپ، چلی گارلک کیچپ، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ان کو رول کرنا ہے، اور یہ اس کا سٹائل یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ یہ آپ یوں کر کے دے دیں، چاہیں تو اس کو تھوڑا سا فولڈ کر دیں، اور یہ بس زیادہ اس فارم ہوتا ہے. یہ آپ اس کو بہت ہی زیادہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کوٹنگ جو ہے اوور لوڈیڈ ہوتا ہے، تو اوور لوڈیڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے شکل. تھوڑا سا رول میں ڈالیے، ہم چکن ڈال دیا ہم نے، یا تو یہ ہو گیا، اور اس کو ریپ کرتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہم نے ویجیٹیبل ایڈ کریں گے، اور چلی گارلک کیچپ تھوڑا سا جوسی اور تھوڑا سا بہتر اسپائسی سا آپ کو بنے گا. یہ ہم نے آپ کو اس طریقے سے بیسیکلی اس کو فولڈ کر دیں آپ.
یہ ہمارا فول ہو گیا. آپ اس کو اس فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں, کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس پہ ہم کر دیں. یہ ہمارے پاس پیٹا بریڈ آپ کو بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس پہ جو ہے آپ نے تھوڑا سا ڈریسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں تھوڑا سا کلرفل چیز ہونے سے تھوڑا سا آپ کی جو ہے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے ایک ڈرنک سرو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے یہ ہو گیا ہمارے پاس کمپلیٹ. اب ہم ایک گلاس ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ہم اس کو جی چیزوں کو شارٹ آؤٹ کریں گے. ابھی ہمارے پاس سارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ہم نے جو دینا ہے سرونگ کرنی ہے وہ ہے, آج ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیپسی, جو بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے. پیپسی 7 اپ یہ کے برانڈ سے نارمل ٹمپریچر کا بھی ہے. ویسے جو چلڈ آپ کو چاہیے ہو تو آپ ڈرنک اس میں آئس کیوب ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم اس کے اندر پیپسی کے ساتھ سرو کریں گے. یہ ہو گیا. تو یہ آپ نارملی افطار میں بھی دے سکتے ہیں, افطار کے بعد بھی. یہ عید آنے والی ہے, عید کے اندر مہمان آتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ڈرنک کے ساتھ سرو کریں گے. کیچپ تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ یہ آج ہمارے ساتھ جو چیزیں ہیں میں بتا دیتا ہوں. ایکوفینا برانڈ منرل واٹر بیسٹ ڈرنک ہے, اور ساتھ میں ہی ہمارے پاس آل پر مل, جس سے ہم بالکل جو ہے انرجی ڈرنک بناتے ہیں آل پر سے 100% پیور ملک سے. ریڈ جامن شیری اس کے مدد سے ہم ڈرنک بناتے ہیں اکثر. اس کے اندر فلیور ڈالنے کے لیے ایک اور ہمارے پاس الائچی سیرپ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. رفان کسٹرڈ کے ساتھ بھی میں نے آپ کو کسٹرڈ کے لیے بتایا تھا, اور باقی مزید انشاءاللہ اگر کوئی اس کے بعد بھی ریسیپیز آئیں گی تو مزید اس کے اندر میں آپ کو رفان کے ساتھ جو ہے دودھ دلاری جو میں نے بتایا تھا وہ دودھ دلاری ہے, اس کا چیزیں بنتی ہیں, اس کی کسٹرڈ بنتی ہے, بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو ڈرنک میں ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے شادی بھی ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ریسیپی میری جو ہے پسند آئی ہوگی. مزید کے لیے آپ مجھے ریسیپیز کے لیے میرے پیج سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت.